अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहीम है। मैं कराची से रावलपिंडी रेंट ए कार गाड़ी लेकर जाता हूँ, मगर एक रात का वाक़या ऐसा है कि आज भी गाड़ी चलाते हुए मेरी नज़र हर साइन बोर्ड पर ठहर जाती है। ये वाक़या सर्दियों की एक तवील रात का है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कराची से एक फ़ैमिली को रावलपिंडी छोड़ने जाना था। फ़ैमिली में माँ बाप, 2 बच्चे और उनकी नानी थी। ये दिसंबर का महीना था और सर्दियों की रात थी। फिर हमारा कराची से सफ़र शुरू हुआ और हम सक्खर तक जा पहुँचे। सक्खर क्रॉस करने के बाद कई किलोमीटर हम आगे बढ़े। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था। अचानक हमें सड़क के किनारे एक बड़ा साइन बोर्ड नज़र आया। साइन बोर्ड पर लिखा था, आगे रास्ता ख़राब है, और साथ ही एक तीर का निशान था जिस पर लिखा था, ऑल्टरनेट रूट इस तरफ। वो तीर का निशान जंगल की तरफ था। वहाँ एक सिंगल रोड जंगल के बीच से गुजरते हुए जा रहा था। तो मैंने फैमिली से कहा कि लगता है मेन हाईवे बंद है, हमें यही रास्ता लेना पड़ेगा। पर मुझे क्या मालूम था कि वो तीर का निशान हमें किस तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। तो हमने वो रास्ता ले लिया और उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है और इंजन से भी भारी आवाज़ें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। मैंने कई दफ़ा सेल्फ मारकर कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने बाहें निकाल के गाड़ी का बूट खोला और चेक करना चाहा कि गाड़ी में कोई मसला तो नहीं हो गया। वो जगह असल में बिल्कुल सुनसान जगह थी और सर्दियों की रात थी। धुंध इतनी थी कि गाड़ी की हेडलाइट से सही नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी की फोग लाइट्स ऑन कर दी थी। मैंने बूट खोलकर गाड़ी की हर चीज़ चेक की तो कोई ख़राबी मुझे मालूम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था सब ठीक है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरे साथ मौजूद फैमिली को जब मैंने बताया कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अब स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हमें कहा कि इतनी रात में हम कहाँ जाएं, अब क्या करें। मैं भी ये सोचकर परेशान था कि इतनी सर्दी में इस सुनसान जगह पर और कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही। वो जगह इतनी खौफनाक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध से हटकर मुझे एक वहाँ इमारत नज़र आई। जब मैंने गौर से देखा तो उस पर होटल लिखा था। उस होटल के साइन बोर्ड पर लिखा था, रोड वे होटल। ठंडी हवा चल रही थी और बच्चों के कांपते हुए चेहरे देखकर मैंने कहा, चलो सुबह तक यहीं ठहर जाते हैं, सामने एक होटल है, सुबह कोई ना कोई हमें मैकेनिक भी मिल जाएगा। इस बात पर सब राज़ी हो गए और हम होटल की तरफ चल पड़े। जब हम होटल के दरवाजे तक पहुँचे तो मेरे दरवाज़ा खोलने से पहले ही दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, जैसे वो हमें अंदर आने की दावत दे रहा हो। जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो रिसेप्शन पर एक मेले कपड़ों में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा अजीब सा था, आंखें थोड़ी अंदर धसी हुई थीं और चेहरे पर बेजान मुस्कुराहट। फिर वो बोला, रात के इस पहर बहुत कम लोग आते हैं, मगर तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लिए कमरा खाली है। इसके लफ्ज़ों में ऐसी लर्जाहट थी जो जिंदा लोगों में नहीं होती। बहरहाल हमने अपने अपने कमरे ले लिए। कमरे में अजीब सी नमी थी और अजीब सी महक, जैसे कई टाइम से कमरे बंद पड़े हों। बहरहाल हमारी मजबूरी थी, अब जैसे तैसे करके रात गुजारनी थी। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था कि बच्चों के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं फ़ौरन उठा तो मैं भागकर उनके कमरे में चला गया। मुझे देखकर बच्चों ने बोला, अंकल यहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, हमें डर लग रहा है। बच्चों के माँ बाप ने भी कहा, हमें ये जगह ठीक नहीं लग रही। अचानक बाहर कॉरिडोर से किसी के भागने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। बच्चों की नानी ने कहा, बेटा ये जगह ठीक नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ ज़रूर है, यहाँ नहीं ठहरते, चलो कहीं और चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये पुरानी इमारतें हैं, इस तरह की आवाज़ें तो आती रहती हैं, अब यहाँ से इतनी रात को सर्दी में कहाँ जाएं? बाहर कोई और जगह भी तो नहीं। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी
کہ کچھ نہیں ہے, آپ آرام کریں. میں نیچے مینیجر سے بات کرتا ہوں اور پانی کی بوتل بھی لے کر آتا ہوں. پھر میں نیچے چلا گیا. دیکھا تو وہی بوڑھا مینیجر اکیلا اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا. میں مینیجر کے پاس گیا اور اس بوڑھے مینیجر سے کہا کہ یہ ہوٹل پورا خالی کیوں ہے, یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. پھر وہ آہستہ سے بولا کہ یہ ہوٹل کبھی آباد ہوا کرتا تھا. 15 سال پہلے یہاں ایک پوری فیملی کا قتل ہو گیا تھا. اکثر رات کو لوگ ان کی آوازیں سنتے تھے اور بچوں کے رونے کی آوازیں بھی. میں اس کی یہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا. پھر وہ آہستہ سے میری طرف جھکا اور اس نے مجھے کہا, وہ اب بھی یہاں ہیں, رات کو اپنے کمرے ڈھونڈتے ہیں. اس کی باتیں سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے. میں پیچھے ہٹا اور سیدھا اپنے کمرے چلا گیا. میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا, بچے روتے ہوئے بولے, انکل, واش روم میں ایک لڑکی کھڑی ہے, اس کے بال اس کے چہرے پر ڈھکے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ ہمارا کمرہ ہے. بچوں کے ماں باپ نے اپنا سامان اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ ہوٹل سے باہر جانے کی تیاری میں تھے. یہ سب سن کر اب میرا دل بھی گھبرا رہا تھا. ہم نے جانے کا فیصلہ کیا. میں نے جیسے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا. ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ مکمل بند ہو گیا ہو. اچانک کسی کے ہلکی آواز میں بولنے کی آواز سنائی دی مجھے, اور اس بار آواز مجھے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی, جیسے وہ کہہ رہی ہو, ابھی صبح نہیں ہوئی. یہ سن کر تو میرے ہاتھ ہی کانپ گئے. میں نے فوراً آیتیں پڑھنا شروع کر دی, اللہ کا نام لیا اور دروازے پر زور سے لات مار دی تو دروازے کا لاک ٹوٹ گیا. میں نے فیملی کو لیا, سامان اٹھایا اور ہم بھاگ کر نیچے پہنچ گئے. جیسے ہی ہم ہوٹل میں نیچے پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں مینیجر موجود نہیں تھا. ٹیبل پر ایک پرانا اخبار تھا جو آدھا پھٹا آدھا جلا تھا, اور اس اخبار میں فرنٹ پیج پر ایک خبر چھپی تھی تصویر کے ساتھ. اس تصویر میں وہی مینیجر تھا, اس کی بیوی اور 2 بچے تھے. ساتھ ہی نیچے لکھا تھا, روڈ ویو ہوٹل کا حادثہ, پوری فیملی کی پر اسرار موت, اور تاریخ لکھی تھی 2010. یہ دیکھ کر تو میری جیسے سانسیں ہی رک گئیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم جیسے ہی ہوٹل سے نکلنے والے تھے کہ اچانک ایک ایک کر کے ہوٹل کی لائٹیں بند ہونا شروع ہو گئیں اور پھر اندھیرا چھا گیا. اچانک ہم نے دیکھا ایک ایک کر کے 4 کالے سائے ظاہر ہو گئے اور ہمارے سامنے ہمیں بالکل صاف نظر آ رہے تھے. وہ 4 سائے وہی بوڑھا مینیجر, اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے تھے. سب کے چہرے سیاہ, آنکھیں خالی, اور سب ایک ساتھ بولے, اب تم بھی اس ہوٹل کا حصہ ہو, چلو اپنے کمروں میں چلو. یہ سن کر تو سب کی چیخیں ہی نکل گئیں. میں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور چیخ مار کر اس ہوٹل سے باہر بھاگا. ہم سب ہوٹل سے باہر نکل گئے اور ہماری گاڑی جہاں تھی ہم اپنی گاڑی تک پہنچ گئے. ہم نے ساری رات سردی میں اسی گاڑی میں گزاری. پھر صبح ہو گئی. ہم سب نے سکون کا سانس لیا. ڈر سے ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی. صبح ہوتے ہی ایک گاڑی آئی. اس گاڑی والوں نے ہمیں دیکھ کر اپنی گاڑی روک لی. اس گاڑی کو رکتا دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی. ہم نے گاڑی والے سے مدد مانگی کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو انہوں نے گاڑی چیک کی. جب چیک کرنے کے بعد پتہ چلا تو گاڑی میں تو کوئی خرابی ہی نہیں تھی. انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک سیلف میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی. یہ دیکھ کر ہم خود پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. میں نے انہیں سارا قصہ سنایا کہ کس طرح راستہ بند تھا. ہم وہاں سے الٹرنیٹ راستہ لے کر یہاں پر پہنچے اور ہم نے ہوٹل کے بارے میں بھی ساری باتیں ان سے کی کہ ہوٹل میں رات ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ سن کر انہوں نے کہا, بھائی کون سا ہوٹل؟ یہاں تو 15 سال پہلے ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے. یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جہاں ہم رات کو ہوٹل میں رکے تھے وہاں تو صرف دیواریں تھیں, راکھ کے ڈھیر تھے. وہ کوئی ہوٹل نہیں, ایک پرانا کھنڈر تھا. تب میں نے سوچا ہم رات ایک مردہ تباہ شدہ ہوٹل میں موجود تھے. پھر ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی اور ہم وہاں سے نکل گئے. یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پرانا ہے, لیکن آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ جاتی ہے. میرا نام اسلم ہے اور میں ایک نجی کمپنی میں شفٹ انچارج تھا.
میرا کام ایسا تھا کہ اکثر مجھے گھر آتے ہوئے رات کے 2 یا 3 بج جاتے تھے۔ میرا گھر شہر کے مضافات میں تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک قدیم اور وسیع قبرستان کے پاس سے مجھے اکثر گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ قبرستان آسیب زدہ ہے، لیکن میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی بائک پر وہاں سے تیزی سے گزر جاتا اور کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا، مگر اس رات سب کچھ مختلف تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے، گھپ اندھیرا تھا اور سردی کی وجہ سے دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ میں قبرستان والی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری بائک نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ میں نے بار بار کک ماری، لیکن بائک جیسے سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس خاموش سڑک پر صرف میری بائک کی کک کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے قبرستان کی دوسری طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ کسی عورت کے سسکیاں بھرنے کی آواز تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز تیز ہوتی گئی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ میرا دل پگھلنے لگا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے میں نے سوچا شاید کوئی مصیبت میں ہے، حالانکہ عقل کہہ رہی تھی کہ یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی اور قبرستان کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اندر کی فضا بہت بھاری تھی۔ مٹی اور گلاب کے پھولوں کی ملی جلی ایک عجیب سی بو پھیلی تھی جو نتنوں کو جھلسا کر رکھتے۔ کچھ دور ایک پرانی قبر کے پاس ایک عورت سفید لباس میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک رونا بند کر دیا۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ایک بہت ہی بھاری اور مردانہ آواز میں کہا، میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوں، کیا تم اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ میرا خون وہیں جم گیا۔ وہ آواز کسی عورت کی نہیں تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن تبھی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ٹارچ کی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف گوشت کا ایک لوٹھڑا تھا، اور جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں وہاں گہرے سیاہ گڑے تھے جن سے لیس دار مادہ بہہ رہا تھا۔ میں پیچھے مڑا اور دیوار کی طرف بھاگا، لیکن مجھے یوں لگا کہ میں ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہا ہوں۔ قبرستان جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جتنا تیز بھاگتا وہ عورت اتنی ہی قریب محسوس ہوتی۔ مجھے اپنے کان کے پاس اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں ایک تازہ کھدی ہوئی قبر میں جا گرا۔ وہ قبر بہت گہری تھی۔ میں نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی۔ تو اوپر سے مٹی گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی عورت قبر کے کنارے کھڑی تھی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی مجھ پر ڈال رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جو انسانی نہیں تھی۔ آج کی رات تم میرے بچے کا کھلونا بنو گے، اس نے کہکا لگایا۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ عورت زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں اتنی زوردار تھیں کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ عورت دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر وہاں بے ہوش رہا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو ایک قبر کھودنے والے نے مجھے اس قبر میں پڑا دیکھا اور باہر نکالا۔ میں کئی ہفتوں تک بخار میں مبتلا رہا اور آج بھی میں اس سڑک سے کبھی نہیں گزرا۔ یہ واقعہ پچھلے سال دسمبر کا ہے، جب دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی۔ میرا نام زاہد ہے اور میں ایک نجی کمپنی میں ڈرائیور ہوں۔ اس رات میں اسلام آباد سے لاہور واپس آ رہا تھا۔ گاڑی میں کوئی مسافر تو نہیں تھا، میں اکیلا تھا، اور گاڑی کی سپیڈ بھی بہت کم تھی کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ چکوال کے قریب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے گاڑی کی لائٹ فل کر دی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے پرانا سا کمبل اوڑھ رکھا تھا ہاتھ ہلا کر مجھ سے لفٹ مانگ رہا تھا۔ اس ویرانے میں اتنی ٹھنڈ اور دھند میں کسی بوڑھے آدمی کو اکیلا دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے گاڑی فوراً روک دی اور آئینہ نیچے کر کے پوچھا کہ چاچا کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
بیٹا ذرا سا آگے اتار دینا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے اپنی اگلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کے اندر ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے کوئی پرانی قبر کھل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی بہت عرصے سے نہایا نہیں ہوگا، اسی لیے میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے بات شروع کرنے کے لیے پوچھا، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی زرد اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، ان میں کوئی سیاہ پتلی نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب بس اسے اگلے موڑ پر اتار دوں گا۔ تھوڑی ہی دور جا کر ایک پیٹرول پمپ آیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں رش ہوگا تو اسے اتار دوں گا۔ میں نے گاڑی روکی اور کہا، بابا جی میرا راستہ اب الگ ہے، آپ یہیں پر اتر جائیں۔ وہ خاموشی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور جیسے ہی پیچھے موڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، تو وہاں کوئی سامان نہیں تھا، لیکن سیٹ پر گیلی مٹی اور قبرستان والے سوکھے پتے رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے پیٹرول پمپ کے ملازم کو بلایا اور پوچھا، بھائی ابھی جو بزرگ میرے ساتھ تھے وہ گر گئے؟ ملازم نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، صاحب آپ تو گاڑی میں اکیلے تھے، میں نے خود دیکھا۔ آپ نے گاڑی روکی، خود ہی دروازہ کھولا اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ارے آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی بھگائی اور سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ اگلے دن مجھے پتا چلا کہ جس جگہ میں نے اس بوڑھے کو بٹھایا تھا، وہاں چند سال پہلے ایک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی لاش کئی دن تک سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی رہی تھی۔ آج بھی جب میں اس سڑک سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا ہو۔ تو دوستو یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔